This program is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Wiz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, and Dhareja Group of Academies. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं इंजीनियर मुमताज़ अहमद ख़ान, साबिक़ डायरेक्टर कालाबाग डायरेक्टरेट और एक आबी माहिर की हैसियत से मक्स स्पेशल प्रोग्राम में एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, गुज़श्ता हफ्ते मैंने पाकिस्तान की आबी बहरान और उसमें ब्यूरोक्रेसी के किरदार के मौजू के हिस्सा अव्वल में मैंने ब्यूरोक्रेसी के हवाले से इन जनरल आपकी खिदमत में गुफ्तगू की थी कि ब्यूरोक्रेसी क्या है। पार्टीशन से पहले अंग्रेज़ के दौर में इस ब्यूरोक्रेसी का किरदार क्या था और फिर पाकिस्तान बनने के बाद ये ब्यूरोक्रेसी, जिसे हम पहले CSP क्लास कहते थे या DMG ग्रुप कहते थे, अब इसे पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस कहा जाता है। ये क्लास किस तरीके से पाकिस्तान की ज़िंदगी के हर शोबे पर और गवर्नेंस के हर शोबे और महकमे पर रफ्ता रफ्ता हमारी सिविल और खाकी जो हमारे हुक्मरान थे उनकी नाअहली और मुल्क के अंदर सियासी अदमे इस्तेहकाम का नाजायज़ फ़ायदा उठाकर कैसे ये क्लास जो है वो इस हद तक ज़िंदगी के हर शोबे पर छा गई कि उसने फैसला कुन हैसियत इख्तियार कर ली। और मैंने जैसे बताया था कि इस ब्यूरोक्रेसी का पहला जो मोहरा है वो गुलाम मोहम्मद की शक्ल में पाकिस्तान का गवर्नर जनरल बना और उसके बाद इस्कंदर मिर्ज़ा, फिर उसके बाद चौधरी मोहम्मद अली। अगरचे चौधरी मोहम्मद अली बहुत बहुत काबिल और बहुत नेक सिफ्त इंसान थे, लेकिन बहरहाल वो भी ब्यूरोक्रेसी का ही नुमाइंदा थे। और फिर अब तो ये सूरत हाल है कि जैसे मैंने आपको पिछले प्रोग्राम पार्ट 1 में बताया था कि हर महकमे पर जो है ये ब्यूरोक्रेसी जो है वो काबिज हो चुकी है और उसने फैसला कुन हैसियत इख्तियार कर ली है। और इसका जो पहला मुजाहरा हुआ पाकिस्तान के आबी बहरान के हवाले से, इस ब्यूरोक्रेसी ने जो सबसे पहला इंतहाई घिनौना जो किरदार अदा किया वो इंडस वाटर ट्रीटी की सूरत में हमारे सामने वो सानिया पेश आया। अभी कल ही मैं एक वीडियो में देख रहा था जिसमें एक किताब मिस्टर डैनियल हैं, उन्होंने एक किताब लिखी है कि नो एग्जिट फ्रॉम पाकिस्तान। उसमें उसने जो बताया है, ये बताया कि अमेरिका कभी भी पाकिस्तान को
نہیں چھوڑے گا، کیونکہ امریکہ نے شروع سے جو پالیسی اختیار کی، اس کی ایک تو جو مین مقصد تھا وہ یہ تھا کہ انہوں نے لکھا ہے اپنے مسٹر ڈینیل جو آتھر ہے، اس نے کتاب میں لکھا ہے کہ امریکہ نے 70 سال پہلے پاکستان کے بننے کے فوراً بعد یہ تہیہ کر لیا تھا، یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ پاکستان کو معاشی، اقتصادی طور پر اور سیاسی طور پر مستحکم نہیں ہونے دینا، اس کو ایسی پالیسیاں اختیار کرنی ہیں کہ جس سے پاکستان نہ سیاسی استحکام حاصل کر سکے اور نہ ہی معاشی استحکام حاصل کر سکے۔ یہ ایک امریکن نے لکھا ہے ایک نئی کتاب میں، نو ایگزٹ فرام پاکستان، اس میں مسٹر ڈینیل کی کتاب ہے، اور اس نے یہ دیکھیں کہ واضح طور پر لکھا ہے کہ امریکہ نے یہ جو طریقہ، یہ جو پالیسی اختیار کی، اس کو عملی جامہ پہنانے کے لیے انہوں نے کیا طریقہ اختیار کیا؟ امریکہ نے یہ کیا کہ انہوں نے ہماری زندگی کے ہر شعبے میں، ہر محکمے میں انہوں نے اپنے ایجنٹ، وہ لوگ، ان کو پیٹرونائز کیا، ان کی سرپرستی کی، جو کہ امریکہ کے مفادات کو پروٹیکٹ کرے اور اس کی پالیسیوں کے مطابق پاکستان کی پالیسیاں ترتیب دیں۔ اس کے لیے انہوں نے یہ کیا کہ ان لوگوں کے بچوں کو اپنی یونیورسٹیوں میں وظائف دیے، ان کے رشتہ داروں کو اپنے ہاں جاب دیے، اور بھی جو مطلب ہے کہ ڈالرز کی صورت میں انہیں رشوتیں دی، اور یوں انہوں نے ہماری زندگی کے ہر شعبے میں، چاہے وہ بیوروکریسی تھی، چاہے وہ سیاست دان تھے، چاہے وہ جرنلسٹ تھے، چاہے وہ فوج میں تھے، یہ یعنی وہ شعبے جو کہ ہماری زندگی کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں اور جن کا سب سے زیادہ اثر ہے، وہاں انہوں نے اپنے ایجنٹ جو ہے وہ ان کو جو ہے پیٹرنائز کیا، اور ان کو ان شعبوں میں ہر اس میں فیصلہ کن مقام پر فیصلہ کن جو ہے وہ مناصب پر انہیں پہنچایا۔ اور اس طریقے سے امریکہ نے پاکستان کی ہر پالیسی پر، چاہے وہ معاشی پالیسی تھی، چاہے وہ سیاسی پالیسی تھی، چاہے وہ فارن پالیسی تھی، اس پر امریکہ نے اپنی گرفت جو ہے وہ مضبوط کی، اور یہ سلسلہ آج تک جاری ہے۔ مجھے خود اس کا تجربہ ہوا جب میں نے انڈس واٹر ٹریٹی پر تحقیق کی، تو یہ نکلا کہ ایوب خان جو تھے، جنرل ایوب خان، وہ تو فوجی آدمی تھے، وہ تو مکمل طور پر یعنی دریاؤں کے متعلق یا ڈیم کے متعلق تو وہ ان کا علم بالکل صفر تھا۔ ہاں، البتہ یہ ہے کہ امریکہ نے ان کو ان کی اس طریقے سے انہیں اپنے جال میں یا اپنے اثر میں اس طریقے سے لیا ہے کہ ان کو یہ، ایوب خان صاحب کو یہ یقین دلوا دیا کہ انڈیا کو 3 مشرقی دریا دینے میں ہی پاکستان کا فائدہ ہے۔ اور مجھے تو یقین ہے
کہ ایوب خان کو برسر اقتدار لانے میں امریکہ کا سب سے پہلا مقصد بھی یہی تھا کہ پاکستان سے کے 3 مشرقی دریا ہندوستان کو دلوانے ہیں تاکہ ہندوستان کو اپنے کیمپ میں لایا جائے۔ نہرو بہت شاطر اور بہت سمجھدار، بہت ہوشیار حکمران تھا، سیاستدان تھا۔ اس نے امریکہ کو باور کرایا کہ آپ ہمیں یہ 3 دریا مشرقی دیں تاکہ ہم اپنے غریب لوگوں کو جو ہے ان کو زراعت ان کی ڈیولپ کرے تاکہ وہ کمیونزم کی طرف نہ جائیں۔ کمیونزم کو روکنے کے لیے یہ 3 دریا ہمارے حوالے کریں۔ اور آپ کو جانتے ہیں کہ 50 اور 60 اور 70 کی دہائی میں، ان کی دہائیوں میں تو کمیونزم اور کیپٹلزم کے درمیان بہت ایک سرد جنگ جاری تھی، اور امریکہ جو تھا وہ اس چیز کے اوپر جو تھا اس کی یہ پالیسی تھی کہ انڈیا جیسے بڑے ملک کو اپنے کیمپ میں رکھا جائے، سوویت یونین کے کیمپ سے نکال کر۔ چنانچہ ایوب خان کو یہ باور کرایا گیا کہ یہ 3 دریا آپ نے انڈیا کو حوالے کرنے ہیں، اور یہ ہماری طرف سے ہم نے جو آپ کی مارشل لا اور آپ کی حکومت کی پر جو اعتراض نہیں کیا ہے، یہ اس کا آپ کو یہ کام کرنا پڑے گا۔ چنانچہ وہ ہو گیا، اب طے ہو گیا کہ جی انڈیا کو 3 دریا انڈیا کے حوالے کرنے ہیں۔ یہ تو ایوب خان صاحب نے طے کر دیا۔ اب چلو اس کے بعد یہ ہوتا کہ ایوب خان انجینئرز کو اس میں انوالو کرتے، کیونکہ یہ تو پیر طور پر ایک ٹیکنیکل مسئلہ تھا کہ مغربی جو دریا ہیں جو ہمارے حصے میں آئے ہیں، چناب، جہلم اور سندھ، ان کے اوپر جو ہم انڈیا کو جو برات دے رہے ہیں، جو کنسیشن دے رہے ہیں، وہ سب ٹیکنیکل معاملات ہیں، وہ انجینئر کے معاملات ہیں۔ وہ انجینئر ہی سمجھتے ہیں کہ 3 مشرقی دریا مکمل طور پر انڈیا کے حوالے کرنے سے پاکستان کی جو زراعت ہے، پاکستان کے جو آبی وسائل ہیں، پاکستان کا جو مسئلہ ہے، اس پر کیا اثرات ہوں گے۔ اور جو ہمارے مغربی دریا ہیں وہ انڈیا کو، ان پر انڈیا کو جو ہم کنسیشن دے رہے ہیں، جو مراعات دے رہے ہیں، 3 مشرقی دریاؤں پر تو ہمیں کوئی مراعات نہیں مل رہی ہے، لیکن ہم ان کو مراعات دے رہے ہیں، اس کا کیا نتیجہ نکلے گا۔ اور پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ اس انڈس واٹر ٹریٹی کے تحت یہ جو ہم ڈیمز بنا رہے ہیں اور یہ 14 لنک کینال بنا رہے ہیں اور بیراجز جو ہم بنا رہے ہیں، ان کے کیا اثرات ہوں گے، ان کے ٹیکنیکل اثرات کیا ہوں گے پاکستان کے آبی وسائل اور آبی مسائل پر۔ کیا ہمارے اتنے وسائل ہیں کہ ہم یہ جو 2 ڈیمز ہم نے ایکسپٹ کی ہیں انڈس واٹر ٹریٹی کے تحت، مانگلا اور تربیلا، کیا یہ ہمیشہ اس نقصان کو یا اس محرومی کا مداوع کر سکیں گے جو ہم نے 3 مشرقی دریا ستلج، راوی اور بیاس جو ہم انڈیا کے حوالے ہم کر رہے ہیں، ان کی وجہ سے جو ہماری زراعت کو اور ہماری ماحولیات کو اور ہمارے پانی کے وسائل کو جو نقصان پہنچے گا یا جو اثرات ہوں گے، کیا یہ ڈیمز اور یہ لنک کینالز ان کا مداوع کر سکیں گی، ان کا سبسٹیچیوٹ ہو سکے گی؟ اب یہ سب چیزیں جو تھی یہ تو انجینئر نے بتانا تھا، یہ انجینئر کی ذمہ داری تھی، یہ انہیں کا شعبہ تھا۔ لیکن ایوب خان نے کسی انجینئر کو یہ جو ہے ٹریٹی ڈرافٹ کرنے کے لیے کسی ایک انجینئر کو بھی دعوت نہیں دی، بلکہ بیوروکریسی میں کچھ لوگ تھے
یہ سی ایس پی کلاس کے کچھ لوگ تھے جنہوں نے ایوب خان کو گھیرا کیا ہوا تھا، اور وہ امریکہ کے جیسے ڈینیل نے اپنی کتاب نو ایگزٹ فرام پاکستان میں لکھا ہے کہ بیوروکریسی کے اندر بھی امریکہ نے اپنے ایجنٹ جو ہیں وہ ٹاپ پوزیشن کے اوپر بٹھائے ہوئے ہیں۔ اس وقت بھی چند بیوروکریٹ سے جنہوں نے جو امریکہ کے لیے کام کر رہے تھے، اور انہوں نے ایوب خان نے ان کے ذمہ لگایا کہ جی آپ یہ جو ہے ٹریٹی آپ نیگوشیٹ بھی کریں اور یہ ڈرافٹ بھی کریں۔ چنانچہ بھائی اور بہنوں اور بزرگوں، ایک سانحہ پیش آیا بہت بڑا کہ ان لوگوں نے جب یہ ٹریٹی یہ نیگوسیشن ہو رہی تھی تب بھی ہمارے انجینئرز کو کچھ پتا چلا کہ یہ ٹریٹی ہو رہی ہے اور پاکستان 3 دریا انڈیا کے حوالے کر رہا ہے، جس کے بدلے میں لنک کینال کے ذریعے اور مغربی دریاؤں کے ذریعے پانی جو ہے وہ دیا جائے گا۔ تو انہوں نے آواز اٹھائی، اور ایوب خان نے اپنی کتاب فرینڈز ناٹ ماسٹرز کے صفحہ نمبر 109 اور 110 کے اوپر یہ لکھا ہے، خود لکھا ہے کہ جب ہم یہ انڈس واٹر ٹریٹی سینتاس معاہدہ جب ہم نیگوشیٹ کر رہے تھے ورلڈ بینک کے صدر کے ساتھ، آپ کو پتہ ہے ورلڈ بینک امریکہ کا ایک انسٹرومنٹ ہے، آلہ ہے ہمارے جیسے ملکوں کی معیشتوں کو کنٹرول کرنے کے لیے، تباہ کرنے کے لیے۔ تو جب ہم یوجین بلیک صدر تھا اس وقت، جب ہم اس کے ساتھ ایوب خان صاحب لکھتے ہیں، جب ان کے ساتھ ہم یہ بات چیت کر رہے تھے تو کچھ ہمارے جو ٹیکنیکل ایکسپرٹس ہیں یعنی انجینئرز، انہوں نے اس پر اعتراض کیا، انہوں نے کہا کہ یہ غلط ہو رہا ہے۔ تو میں نے لاہور میں گورنر ہاؤس میں ان سب کو بلایا، کوئی 30-35 لوگ تھے، اور انہیں کہا کہ یہ میری پالیسی ہے، یہ میں نے ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ ہم نے یہ 3 دریا انڈیا کے حوالے کرنے ہیں۔ اگر آج کے بعد آپ میں سے کوئی بھی بولا تو میں اس کو اپنے ہاتھوں سے نپٹوں گا، یہ اس کے الفاظ ہیں۔ I will deal with him with my own hands۔ اور یہ بھی اس نے کہا کہ جہاں کہیں ٹیکنیکل معاملات میں مجھے آپ کی ضرورت یا آپ کے مشورے کی ضرورت ہوگی میں کروں گا آپ سے، لیکن آپ یقین کریں کہ وہ معاہدہ جو ہے، وہ ٹریٹی جو ہے، وہ پڑھ کر صاف پتہ چلتا ہے کہ ایوب خان نے کسی انجینئر سے اس کے متعلق ڈسکس نہیں کیا، بلکہ یہ بیوروکریسی جو تھی، یہ سی ایس پی کلاس اور اس میں بیٹھے ہوئے امریکہ کے جو ایجنٹ ہیں، وہ ایوب خان کو انہوں نے قبضے میں کیا ہوا تھا، اور یہ معاہدہ انہوں نے ہی ڈرافٹ کیا، اور یہ وہ معاہدہ ہے جو آج تک سانپ بن کر پاکستان کو ڈس رہا ہے۔ سانپ بن کر یہ معاہدہ پاکستان کو ڈس رہا ہے، میں پورے دعوے سے کہتا ہوں، اور یہ ہے بیوروکریسی، ہماری بیوروکریسی کا کارنامہ، اس میں بیٹھے ہوئے ایجنٹوں کا کارنامہ۔ میں نے 36 سال سروس کی ہے اریگیشن ڈپارٹمنٹ میں۔ میں نے اس میں ورلڈ بینک کے ایک اور پروجیکٹ جسے نیشنل ڈرینیج پروگرام کہا جاتا ہے، میں نے اس میں بھی کام کیا ہے۔ اور میں آپ کو آپ کے علم میں یہ لانا چاہتا ہوں کہ کیا طریقہ کار ہے امریکہ کا اور ورلڈ بینک کا۔ چونکہ ہماری
یہ جو بیوروکریسی جو ہے یہ تمام محکموں کے اوپر انہوں نے اپنا تسلط جما لیا ہے. ہماری سیاستدانوں کی نااہلیوں اور ہمارے سیاستدان کی گھٹیا تیسرے درجے کی سیاست، صرف اقتدار پرستانہ سیاست، بے اصولی سیاست، جس میں انہیں اس بیوروکریسی کی ضرورت پڑتی ہے، اس پالیسی کی ضرورت پڑتی ہے. ان ڈپٹی کمشنروں اور اسسٹنٹ کمشنروں کے ذریعے انہوں نے اپنے سیاسی مخالفین کو دبانا ہوتا ہے. یہ چونکہ یہ منفی اور نہایت پست درجہ جو سیاست ہے، اس کی وجہ سے ہمارے سیاستدان اس بیوروکریسی کے محتاج ہیں، اور ہمارے ان سیاستدانوں کی اس نہایت تیسرا درجے کی یا پست درجے کی سیاست کی وجہ سے یہ بیوروکریسی پر چھا چکی ہے. آپ دیکھ نہیں رہے کہ ہماری موجودہ حکومت بھی اس کے باوجود کہ عمران خان صاحب جو ہے، میں پورے اعتماد سے کہتا ہوں کہ وہ بہت آنیسٹ ہیں، بہت مخلص ہیں. وہ پاکستان واقعی نیا پاکستان بنانا چاہتے ہیں، لیکن آپ دیکھیں کہ بیوروکریسی انہوں نے پچھلے 3 سال میں 5 یا 6 چیف سیکرٹری تبدیل کیے ہیں. اتنے ہی تقریباً آئی جی پولیس جو ہے وہ تبدیل کیے ہیں کہ یہ بیوروکریسی جو ہے یہ اس قدر منہ زور گھوڑا بن چکی ہے کہ یہ کسی کے قابو میں نہیں آ رہی. لیکن یہ ایک الگ بات ہے کہ یہ کیسے قابو میں آئے گی. یہ انشاءاللہ جیسے جیسے یہاں سیاسی نظام مستحکم ہوتا جائے گا انشاءاللہ یہ قابو میں آ جائے گی. لیکن اس نے جو کچھ کیا ہے اور جو کر رہی ہے، میں آپ کو اس حوالے سے بتا رہا ہوں کہ نیشنل ڈرینیج پروگرام کی جب میں نے اسٹڈی کی تو مجھ پر امریکہ اور ورلڈ بینک کا جو ان کی طریقہ کار ہے وہ میرے علم میں آیا. اور وہ طریقہ کار کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ورلڈ بینک یا اور جو امریکن ایجنسی ہیں وہ چونکہ بیوروکریسی کا تمام محکموں کے اوپر وہ قابض ہو چکے ہیں، وہ فیصلہ کن حیثیت میں آ چکے ہیں، اس لیے بیوروکریسی کے اندر جو ان کے ایجنٹ ہیں ان کے ذریعے وہ یہاں سے انیشیٹ کرواتے ہیں پروجیکٹس کہ جی ہمیں ضرورت ہے. اب نیشنل ڈرینیج پروگرام جس میں میں نے ایز ڈائریکٹر کام کیا ہے اور میں نے ان کے تمام پیپرز دیکھے، وہ کیسے ہوا ہے پروگرام؟ وہ ایسے ہوا کہ یہاں سے حکومت ہمارے اپنے اندر سے ان کے جو ایجنٹ بیٹھے ہوئے ہیں وہ انیشیٹ کرتے ہیں پروجیکٹس کہ جی ہمارے اب اریگیشن ڈپارٹمنٹ کے اندر ہمیں اس میں انسٹیٹیوشنل ریفارم کی ضرورت ہے. حالانکہ بالکل بھی نہیں تھی. وہ کام ہم خود کر سکتے ہیں، وہ انسٹیٹیوشنل ریفارم ہم خود کر سکتے ہیں. یعنی نیشنل ڈرینیج پروگرام کے تحت جو کہ $785 ملین کا پروگرام تھا، یہ 1998 میں لانچ ہوا، اور اس پروگرام کے تحت جو بھی اس کی انٹرونشن تھی، آپ یقین کریں کہ وہ 100% وہ انٹرونشن تھی جو کہ جن میں سے کئی تو ایسی تھی جس نے ہمارے اریگیشن سسٹم کو اور زیادہ اس میں بدعملی، انڈسپلن اور افراتفری پیدا کرنے کا پروگرام تھا. اور کچھ پروگرام وہ تھے جو کہ ہم خود اپنے وسائل سے کر سکتے تھے، کوئی ہمیں ان کے لیے قرضے لینے کی ضرورت نہیں تھی. لیکن ہماری بیوروکریسی میں انہوں نے یہ پروگرام انیشیٹ کیا کہ ہمیں ضرورت ہے، ہمیں اپنے اریگیشن سسٹم کو اور واٹر سسٹم کو ان میں اس کو جدید بنانے کے لیے، اس کو زیادہ ایفیشینٹ بنانے کے لیے ہمیں اس نام کے اوپر
ہمیں چنانچہ یہاں سے شروع ہوا. اب جو انجینئرز ہیں، جو کہ ٹیکنیکل ایکسپرٹس ہیں، ان سے نہیں پوچھا گیا. جن سے پوچھا گیا، اب چونکہ بیوروکریسی کا کنٹرول ہے، انجینئرز ان کے ماتحت ہیں، انجینئرز کی ترقی انہوں نے کرنی ہے، ان کی ACR انہوں نے لکھنی ہے، ان کی پوسٹنگ ٹرانسفر انہوں نے کرنی ہے. چنانچہ یقیناً پھر انجینئرز میں بھی ان کو ایسے لوگ مل جاتے ہیں جو کہ اپنے مفاد کے لیے یا اپنی مجبوری کے تحت کہ اگر ہم نے ان کا کہنا نہیں مانا تو کل کو ہماری ترقی نہیں ہوگی، کل کو ہماری ہمیں ذلیل کیا جائے گا. تو اس بیوروکریسی نے، جنہوں نے انجینئرز کے اوپر بھی اپنا پورا کنٹرول کر لیا ہے، وہ بھی ان کو چند انجینئرز کو ساتھ ملا کر اور ان کے بھی دستخط کروا لیے کہ جی یہ جو پروجیکٹ ہے یہ واقعی ہماری ضرورت، ہمیں اس کی سخت ضرورت ہے. لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ 700، میں نے اس وقت، ابھی میں سروس میں تھا اور حالانکہ سروس ڈسپلن اس کی اجازت بھی نہیں دیتا تھا، لیکن میں نے یہ دیکھا کہ یہ 785 ملین ڈالر جو ہیں یہ ہمارے پر قرضہ چڑھ رہا ہے، اور یہ سب پیسے جا رہے ہیں کنسلٹنٹس کو، یورپ سے آئے ہوئے کنسلٹنٹس ہیں، 14 ہزار ڈالر مہینے کے. یہ سب پیسے واپس جا رہے ہیں. قرضہ ہم پر چڑھ جائے گا اور ہمارے اریگیشن اور ڈرینیج کے سسٹم کو بھی کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا، بلکہ شاید اور زیادہ افراتفری آ جائے. چنانچہ میں نے اس پر باقاعدہ اس کا پورا انالیسس کر کے میں نے 4-5 صفحے کا نوٹ جو ہے میں نے حکومت کو لکھا، میں نے چیف منسٹر کو لکھا، میں نے وزیر اعظم صاحب کو اس کی کاپی بھیجی، پلاننگ کمیشن کو ان کی کاپی بھیجی، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ مجھے وہاں سے ٹرانسفر کر دیا گیا کہ یہ شخص جو ہے نا یہ اب اس کے اندر مین میخ نکال رہا ہے تو اس کو یہاں سے نکالو. تو یہ میرے ذاتی آبزرویشن ہے، میری زندگی کے تجربے ہیں. اور بہنوں اور بھائی اور بزرگوں، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اگر پاکستان میں ڈیمز نہیں بن سکے آج تک، گزشتہ 45 سال کے اندر ہم نے ایک بھی ڈیم نہیں اگر بنایا، اگر ہمارے اریگیشن جو سسٹم ہے وہ ماڈرنائز نہیں ہو پائے، اگر ہم آج بھی اسی فلڈ اریگیشن سسٹم کے تحت اپنی زراعت کو ترقی دینے کے لیے مجبور ہے کہ جو سسٹم 70% پانی ضائع کر دیتا ہے، دنیا بہت آگے نکل چکی ہے. دنیا تو سپرنکلر اریگیشن سسٹم پر سے بھی آگے ڈرپ اریگیشن سسٹم پر آ چکی، جس کی واٹر ایپلیکیشن ایفیشنسی اپ ٹو 95% ہے، جہاں سے 5 سے 10% پانی کا ضیاع ہوتا ہے، 90% پانی جو ہے وہ اس کی یوٹیلائزیشن ایفیشنسی ہے. کیا وجہ ہے کہ ہماری اریگیشن سسٹم اور ہماری زراعت نہیں ترقی کر سکی؟ اس کی سب سے اگرچہ ہمارا سیاستدان، ہمارا حکمران، چاہے وہ فوجی ہو یا چاہے وہ سیاسی ہو، ہمارے پولیٹیکل انسٹیبلٹی یقیناً یہ مین فیکٹرز ہیں. لیکن یہ ان فیکٹرز کو کنٹرول کر رہی ہے بیوروکریسی، جو کہ ہمارے زندگی کے ہر ایک شعبے پر
زندگی کے ہماری گورننس کے ایک ایک محکمے کے اوپر وہ کنٹرول حاصل ہوتا یہ ہے ہمیشہ دوسرے ترقی یافتہ ملکوں میں کہ اب اریگیشن کا محکمہ ہے نا، تو اریگیشن کے محکمے کے جو ایکسپرٹ ہیں اب وہاں ہوں گے انجینئر ایکسپرٹ. کوئی سی ایس پی کلاس کا بندہ اوپر نہیں بیٹھا ہوگا، کوئی امریکہ کا ایجنٹ اوپر نہیں بیٹھا ہوگا، کوئی ویسٹرن انٹرسٹ کا ایڈمنسٹریٹو سیکرٹری وہاں نہیں بیٹھا ہوگا، وہاں انجینئر بیٹھا ہوگا. اسی طرح محکمہ زراعت ہے تو اس کا ہیڈ محکمہ زراعت کا ایک ایکسپرٹ ہوگا. تعلیم کا محکمہ ہے تو اس پر تعلیم کا ایک ایکسپرٹ جو ماہر ہے، جس نے زندگی تعلیم کے شعبے میں گزاری ہے، جو تعلیم کے ہر ایک مسئلے کو جانتا ہے، وہ بیٹھا ہوگا. تو اریگیشن میں بھی ایک اریگیشن انجینئر جس نے 35-40 سال اس محکمے میں گزارے ہیں اور پھر وہ سیکرٹری بنا ہے، اس کو اریگیشن اور پانی کے مسائل ایک ایک مسئلے کا پتہ ہے، اور اس کو پتہ ہے کہ ان مسائل کو کیسے حل کرنا ہے، کیسے ترقی دینی ہے. تو وہ حکومت کو ایک پروگرام، ایک پروجیکٹ بنا کر بھیجے گا اس شعبے کی ترقی کے لیے. لیکن یہاں کیا ہو رہا ہے؟ یہاں یہ ہو رہا ہے کہ ہر محکمے کے اوپر ایڈمنسٹریٹو سیکرٹری بیٹھا ہوا ہے جس کو اس شعبے کی ABC کا بھی نہیں معلوم. وہ شخص وہ اس کا حال نال ہے، وہ وہاں بیٹھا ہوا ہے، وہی فیصلہ کون اس کو حیثیت حاصل ہے. اب بتائیے وہ کیسے وہ پروجیکٹ وہ بنا سکتا ہے کہ جو پروجیکٹ اس شعبے کی یا اس محکمے کی ترقی یا اس کی جو ڈیولپمنٹ ہے یا اس کو جدید خطوط پر سوار کرنے کے لیے جو پروجیکٹس ہوں، وہ کیسے انویسیج کر سکتا ہے، کیسے وہ دیکھ سکتا ہے یا کیسے وہ سوچ سکتا ہے جس کو جس نے اس محکمے میں ایک دن بھی نہیں گزارا، باہر سے آ کر مسلط ہو گیا ہے. تو بہنوں اور بھائیوں، یہ ہے وہ سانحہ، یہ ہے وہ بدقسمتی جو کہ ہمارے زندگی کے ہر شعبے میں حکومت کے ہر محکمے کو اس کا سامنا ہے. اور اس کی جو بنیادی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے سیاست دان، ہمارے وہ لوگ جو کہ اوپر آتے ہیں، پرائم منسٹر بنتے ہیں، چیف منسٹر بنتے ہیں، منسٹر بنتے ہیں، سمجھ گیا نا، وہ انتہائی جاہل ہوتے ہیں، وہ بالکل نااہل ہوتے ہیں. اب دیکھیے نا، میں نے ایک پروگرام میں کہا تھا، بتایا ہے آپ کو کہ اب ہمارے پانی کے جو شعبہ ہے ہمارا پنجاب کا، ہماری فیڈرل حکومت میں جو منسٹری آف واٹر اینڈ پاور ہے، ہاں جی، اب دیکھیں اتنا اہم محکمہ ہے جس نے پاکستان کے آبی وسائل اور پاکستان کے توانائی کے شعبے کو جس نے ترقی دینی ہے، جس نے کنٹرول کرنا ہے، جس نے ریگولیٹ کرنا ہے، جس نے اس کو ترقی دینی ہے، جس نے اس کو آگے لے کر جانا ہے، اب اس محکمے کا سربراہ وزیر وہ چودھری مونس الہی صاحب کو بنایا گیا ہے. وہ شخص جس کو واٹر انجینئرنگ اور پاور انجینئرنگ کی ABC کا بھی نہیں پتا، وہ بتائے وہ شخص کیسے ان شعبوں کو ترقی دے سکتا ہے، یہ ان کو سمجھ سکتا ہے. اور یہ میں آج کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ گزشتہ جب سے میں اس جاب میں آیا ہوں میں دیکھ رہا ہوں. پیپلز پارٹی نے اپنے دور میں ایک جناب کمال مجید اللہ صاحب تھے، ان کو بنایا ہوا تھا، اور ایک ٹی وی پروگرام میں ہمارا آمنا سامنا ہوا. یہ وہ شخص تھا جو کہ پاکستان کے آبی وسائل کا آل ان آل تھا، لیکن اس کو انڈس واٹر ٹریٹی
के मतलब इल्म ही नहीं था कि इंटरफेरेंस ट्रीटी में लिखा हुआ क्या है। यह है बदकिस्मती कि सियासी तौर पर भी जो वुज़रा आते हैं उस महकमे के ऊपर जो आते हैं वो बिल्कुल नाअहल होते हैं, उनको उन शोबों का कोई पता नहीं। और ये सिलसिला बहुत अरसा पहले से अयूब खान के वक्त में फिर कुछ काबिल लोग थे जिनको वो किया जाता था, उस वक्त चलता रहा है। अगर इंडस वाटर ट्रीटी के मामले में तो अयूब खान ने एक्सपर्ट्स को कोई अहमियत नहीं दी, लेकिन बाकी शोबों में एक्सपर्ट थे। अनफॉर्चुनेटली भुट्टो साहब के दौर में आप ये देखें कि फाइनेंस जैसे अहम महकमे पर उन्होंने डॉक्टर मुबशर हसन, जो कि एक आर्किटेक्ट था, एक इंजीनियर था, जिसको फाइनेंस की एबीसी का भी नहीं मालूम था, उसको फाइनेंस मिनिस्टर ने बना दिया और वो थ्रू आउट रहे और फिर बेड़ा गर्क हो गया पाकिस्तान की इकोनॉमी का। यही बदकिस्मती चल रही है। ये मैंने सिर्फ आपको चंद मिसालें दी हैं, लेकिन हकीकत ये है कि सिर्फ पीपल्स पार्टी नहीं, बाकी हुकूमतें भी जो आती रही हैं अनफॉर्चुनेटली वो पानी के शोबे को खास तौर पर आज भी मैंने कोई नहीं देखा किसी एक हुकूमत ने पानी के एक्सपर्ट को जो है वो वजीर बनाया हो या उसको फैसला कौन उसको हैसियत दी हो। तो बात यह है कि जब महकमे का हेड जो है, महकमे का जो सरबराह है, जब तक वो उस महकमे के मसाइल और उसको उससे पूरी तरीके से कॉन्सेंट नहीं होगा, उसको पूरी तरीके से उसका इदराक नहीं होगा, पूरी अवेयरनेस नहीं होगी। और वो अवेयरनेस तब होगी कि जब वो महकमे से उसने राइज किया होगा, वो महकमे के नीचे से एक एसपीओ से एक्शन एससी चीफ इंजीनियर, और ये 35-40 साल उसने ग्रास रूट लेवल से वो ऊपर आया होगा, तो उसको पूरा इल्म होगा कि इरिगेशन और पानी के मसाइल क्या हैं, मैंने इरिगेशन को कैसे, क्या क्या मसाइल हैं, इनको कैसे टैकल करना है, इनको कैसे तरक्की देनी है, वही शख्स कर सकता है। एक एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी जिसने के एक दिन भी ना गुजारा हो और वो बाहर से आकर बिल्कुल जाहिल हो, वो आकर बैठ जाए और वो आल इन आल हो जाए, वो कैसे उस महकमे को तरक्की दे सकता है। तो बहनों और भाइयों, बुजुर्गों, ये बदकिस्मती हमारे पूरी गवर्नेंस में, जिंदगी के हर शोबे में, हर महकमे के ऊपर छाई हुई है। और पाकिस्तान का पानी का जो शोबा है उसमें भी अगर तरक्की नहीं हो सकी और ये बुरहान संगीन से संगीनतर होता जा रहा है, तो उसमें हमारी ब्यूरोक्रेसी जो है उसका भी एक बहुत बड़ा रोल है और इंतहाई घिनौना रोल है। हमें, हमारे हुक्मरानों को ये सोचना होगा, कौम को सोचना होगा। ये जो हम वक्स स्पेशल के तहत मैं ये प्रोग्राम आपसे गुफ्तगू करता हूँ, इसका मकसद होता है कि कौम के अंदर, आम लोगों के अंदर एक अवेयरनेस पैदा की जाए कि क्या मसाइल हैं और इनका हल क्या है। तो मोहतरम नाज़रीन, इंजीनियर मुमताज अहमद खान को वक्स स्पेशल प्रोग्राम से इजाजत। अल्लाह हाफिज। This program is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Wiz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, and Dhareja Group of Academies.